अस्सलामु अलैकुम टू ऑल, दिस इज़ सना अहमद। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह आप लोग की दुआओं से मैं भी खैरियत के साथ हूँ और एक और डेली ब्लॉग के साथ हाजिर खिदमत। जी हाँ नाज़रीन और हाज़रीन, अल्हम्दुलिल्लाह रोज़ की बुनियाद पर आपके सामने ब्लॉग और शॉर्ट्स बनाकर पेश करती हूँ और उम्मीद करती हूँ कि आप लोग उसको ज़रूर देखेंगे, समझेंगे और उस पर अमल करेंगे। और वो जो तारीख़ी वाक़यात होते हैं, वो जो मासूम दुआएँ होती हैं, उनको याद रखने की कोशिश करेंगे, क्योंकि पढ़ तो सब लेते हैं, नज़रों से भी सब कुछ गुजर जाता है, लेकिन हम उसको याद नहीं रखते। फिर कहीं हवाला देना होता है या कहीं कोई जनरल नॉलेज की बात आती है या कहीं ज़िक्र हो रहा होता है, तो हम नाक़िस मालूमात की वजह से हम फिर उस बहस में शामिल नहीं हो पाते। तो लिहाजा कोशिश किया करें कि जो वाक़यात, जो तारीख़ी वाक़यात पैगम्बरों के हवाले से या रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत के हवाले से बहुत सी अहादीस मुबारका हैं, उनको याद करने की कोशिश कर लें, ताकि हमें आगे अपनी आने वाली ज़िंदगी में उनकी वजह से बहुत ज़्यादा हेल्प मिल सके, मदद मिल सके और हमारी आगे की ज़िंदगी आसानी से सहल तरीके से गुज़र जाए इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल। आइए हम अपने सबक का बाकायदा आगाज़ हस्ब मामूल ताऊज़ और तस्मिया से करते हुए सबसे पहले अल्लाह ताला की हम्दो सना बयान करेंगे। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। बेशक तमाम तारीफ़ अल्लाह ताला के लिए है, जो मालिक सारे जहाँ वालों का, रोज़ी जज़ा का मालिक। हम तेरी ही इबादत करते हैं और तुझसे ही मदद चाहते हैं। हमको सीधा रास्ता चला, रास्ता उनका जिन पर तूने इनाम किया, ना कि उनका जिन पर गज़ब हुआ और ना बहके हुओं का। इलाही कबूल फरमा, आमीन सुम्मा आमीन। जी नाज़रीन और हाज़रीन, मैंने अपने पिछले व्लॉग में भी शायद हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम का ज़िक्र किया था कि ये एक नेक पैगंबर थे। और आइए आज मैं आपके सामने इनका वाक़या पेश करूँगी और हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम को किस कौम में अल्लाह ताला ने पैगंबर बनाकर भेजा। आप अल्लाह के पैगंबर हैं। आपका नाम या नसब ये है सालेह बिन अबद बिन मासाह बिन उबैद बिन हाजर बिन समूद बिन आबिर बिन इरम बिन साम बिन नूह अलैहिस्सलाम। जी हाँ, आखिर में इनका जो सिलसिला है वो बिल्कुल आखिर में हज़रत नूह अलैहिस्सलाम से जा लगता है। तो आपकी कौम जो थी वो कौम समूद के नाम से मशहूर थी। समूद उस कौम के एक जद्द आला का नाम था जो जदीस का भाई था, और समूद और जदीस दोनों आबिर बिन अरम बिन साम बिन नूह अलैहिस्सलाम के बेटे थे। ये कौम भी अरब आरबा में से है, जो हिजाज और तबूक के दरमियान वादी हिजर में आबाद थी। कुरान ने इस वादी का तस्करा इन अल्फाज में किया है, तहकीक हिजर वालों ने पैगंबरों को झुटलाया। सूरतुल हिजर में आयत नंबर 80 का ये मैंने आपको हवाला दिया है। तो ये मदीना और शाम के दरमियान वादी क़ुरा में दरियार समूद का नाम है, जहाँ समूद की आबादियाँ थीं। इनकी कौम समूद की जो थी वो उम्रें बहुत लंबी लंबी होती थी, यहाँ तक कि अगर उनमें से कोई अपना पुख्ता मकान बनाता तो एक वक्त ऐसा भी आता कि वो मकान तो खस्ता हालत में होकर बिखर जाता, तबाह बर्बाद हो जाता, बोसीदा होकर गिर जाता था, मगर वो आदमी अभी तक ज़िंदा होता था। ये सूरत हाल देख कर इन लोगों ने पहाड़ों को तराश कर और उनके अंदर कमरे वगैरह बनाकर उनमें रहना शुरू कर दिया था। उनका नाम कौम समूद एक शख्स के नाम पर रखा गया था। ये कौम आद के बाद हुए हैं। कुरान करीम में मुतादिद जगहों पर कौम आद, कौम समूद, कौम नूह अलैहिस्सलाम का जिक्र है। कहते हैं कि अहले किताब इन दोनों कौमों से बिल्कुल नावाकिफ़ थे, क्योंकि इनका ना तो तौरात में ज़िक्र नहीं, लेकिन कुरान बताता है कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम को इन दोनों कौमों के बारे में बतलाया, और मूसा ने साफ साफ कह दिया कि तुम और जितने लोग ज़मीन में हैं सब के सब नाशुक्री करो तो भी अल्लाह बेनियाज़ और काबिल तारीफ़ है। भला तुमको उन लोगों के हालात की खबर नहीं पहुँची जो तुमसे पहले थे, यानी नूह, कौम आद, कौम समूद की कौम। इन आयात से ये बात ज़ाहिर होती है कि जब ये दोनों कौमें अरब थीं तो उनके अहवाल को पूरी तरह ज़ब्त और महफूज नहीं किया गया।
حالانکہ خود موسیٰ علیہ السلام کے دور میں ان کا اچھا خاصا چرچا تھا۔ اب بتاتے ہیں کہ ہوا کیا۔ قوم سمود جو تھی وہ بت پرستی میں غرق تھی اور انہوں نے توحید کو کب سے چھوڑ رکھا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی طرف صالح علیہ السلام کو اپنا نائب، اپنا پیغمبر بنا کر بھیجا۔ انہوں نے کہا، اے میری قوم، اللہ کی عبادت کرو، اللہ کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں۔ اس نے تم کو زمین سے پیدا کیا اور اس میں آباد کیا، تو اللہ سے مغفرت مانگو اور اس کے آگے توبہ کرو۔ یہ سورہ ہود کی آیت نمبر 61 کا حوالہ ہے۔ اور یاد تو کرو جب اس نے تم کو قوم عاد کے بعد سردار بنایا اور زمین میں آباد کیا کہ نرم زمین سے مٹی لے کر محل تعمیر کرتے ہو اور پہاڑوں کو تراش تراش کر گھر بناتے ہو۔ بس اللہ کی نعمتوں کو یاد کرو اور زمین میں فساد نہ کرو۔ اور انہیں بتلایا کہ اللہ نے تمہیں کس قدر نعمتوں سے مالا مال کر رکھا ہے۔ جی ہاں ناظرین و حاضرین، یہ پہاڑ، یہ دریا، یہ بڑی بڑی عمارات، یہ سب، یہ زمین، یہ آسمان، یہ سب اللہ کی نعمتیں نہیں تو اور کیا ہیں؟ کیا جو نعمتیں تمہیں یہاں میسر ہیں ان میں تم بے خوف چھوڑ دیے جاؤ گے؟ یعنی باغ اور چشمے اور کھیتیاں اور کھجوریں جن کے خوشے لطیف اور نازک ہوتے ہیں، اور تکلف سے پہاڑوں میں تراش تراش کے گھر بناتے ہو، سو اللہ سے ڈرو اور میرے کہنے پر چلو۔ وہ لوگ سمجھتے تھے کہ ان کی جو عمریں ہیں وہ اتنی لمبی لمبی ہیں تو وہ زندگی بھر زندہ رہیں گے، لہٰذا انہوں نے کیا کیا، پہاڑوں کو، کیونکہ جو مکانات ہوتے تھے وہ تو ایک عرصے میں جا کر بوسیدہ مٹی تباہ و برباد ہو جاتی تھی، تو انہوں نے کیا کیا، پہاڑوں کو تراش کر کے اس کے اندر کمرے بنا لیے، بڑے بڑے کمرے بنا لیے، محل نما محلات تیار کر لیے کہ ہم تو شاید زندگی بھر رہیں گے تو اس میں اپنی زندگی گزارتے رہیں گے۔ لیکن قوم نے بجائے ماننے کی تکذیب کی حضرت صالح علیہ السلام کی بات کہ تقوی اختیار کرو، اللہ سے ڈرو، پرہیزگاری کرو، لیکن انہوں نے ان تمام باتوں سے انکار کیا اور کہا، تم تو آصیب زدہ لگتے ہو، تم ہماری ہی طرح کے ایک آدمی ہو، اگر سچے ہو تو کوئی نشانی پیش کرو۔ جی ہاں، وہی چیز کہ ہر ایک معجزہ دیکھنے کے لیے وہ رہتا تھا کہ بھئی کوئی معجزہ دکھاؤ یا کوئی نشانی دکھاؤ اللہ کی کہ تم پیغمبر ہو، کیونکہ تم تو ایک عام آدمی ہو ہماری طرح ہی، تو تم کیسے پیغمبر ہو سکتے ہو؟ پھر انہوں نے جس نشانی کا مطالبہ کیا اس کی تحدید بھی خود کر دی، چنانچہ انہوں نے سامنے ایک چٹان کی طرف اشارہ کر کے کہا، آپ ہمیں اس چٹان سے ایک ایسی اونٹنی نکال کے دکھاؤ جو 10 ماہ کی گابن بھی ہو۔ حضرت صالح علیہ السلام نے بات کا فیصلہ کرتے ہوئے فرمایا کہ اچھا چلو، اگر میں تمہیں ایسی ہی اونٹنی نکال دکھاؤں جس کا تم مجھ سے مطالبہ کر رہے ہو، تو کیا اس کے نکل آنے کے بعد تم مجھ پر ایمان لے آؤ گے اور میری رسالت کی تصدیق کرو گے؟ انہوں نے کہا، ہاں، اس بات کا پکا قول و قرار دے دیا۔ انہوں نے بالکل وعدہ لیا، عہد و وفا کرا کہ جی ہاں، ہم آپ کی تمام باتوں کو درست تسلیم کر لیں گے اگر آپ نے اس پہاڑ کے پیچھے سے ایک ایسی اونٹنی نکالی جس کی ہم ریکوائرمنٹ کر رہے ہیں۔ چنانچہ آپ اٹھے، رب کے آگے نماز میں کھڑے ہوئے، پھر دعا کی کہ اے اللہ ان کی بات پوری کر دیجئے۔ دیکھیں ناظرین، یہاں بھی حضرت صالح علیہ السلام کو اتنا پکا عقیدہ، پختہ ایمان تھا اللہ تعالیٰ کی معجزات پر اور اللہ تعالیٰ کی خود اللہ تعالیٰ پر کہ میرا رب ضرور چاہے گا کہ ایسا ہو جائے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ان کو نائب بنا کر، پیغمبر بنا کر بھیجا کہ میرا پیغام دنیا تک پہنچاؤ، لوگوں اس قوم تک پہنچاؤ۔ اور جب اس قوم نے ایک خواہش ظاہر کر دی کہ اگر آپ ایسا کر کے دکھا دیں گے تو پھر ہم آپ پر ایمان لے آئیں گے، چنانچہ آپ سر بسجود ہوئے، آپ بالکل نہیں ڈرے، بے خوف ہو کر آپ نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی، اور پھر اللہ تعالیٰ نے پہاڑی کو حکم دیا، وہ پھٹی اور اس میں سے ویسی ہی اونٹنی باہر نکلی جس طرح کی وہ چاہ رہے تھے، اور وہ حاملہ بھی تھی۔ یہ نشانی دیکھ کر اکثر لوگ تو ایمان لے آئے، مگر پھر بھی بے شمار لوگ اپنے کفر پر اڑے رہے۔ خیر، اب آپ نے قوم سے کہا کہ جو نشانی تم نے مانگی وہ تو آ گئی، اب تو یہ اللہ کی اونٹنی تمہارے لیے ایک نشانی ہے، تو اس کو چھوڑ دو کہ اللہ کی زمین میں جہاں چاہے چرے اور اس کو کسی قسم کی تکلیف نہ دینا، ورنہ تمہیں جلد عذاب آ پکڑے گا۔
اور ایک روز اس کی پینے کی باری ہوگی اور ایک روز تمہارے پینے کی باری ہوگی۔ یہ باری بھی لگ گئی کہ ایک روز کنویں سے یہ اونٹنی پانی پیے گی اور ایک روز آپ لوگ کنویں سے پانی نکالیں گے۔ خیر وہ اونٹنی ان میں چلتی پھرتی اور کھاتی چلتی رہی اور جہاں چاہتی اور اپنی باری کے دن پانی پیتی، اور ہوتا یہ کہ اپنی باری کے دن وہ کنویں کا سارا پانی پی جاتی اور لوگ اپنی ضرورت اگلے دن پوری کرتے۔ کہتے ہیں کہ وہ لوگ اس اونٹنی کا دودھ بھی پیتے تھے جو پوری بستی کو کافی ہو جاتا تھا۔ پھر اللہ نے آپ کو وحی کے ذریعے بتلا دیا کہ ان لوگوں کی اس اونٹنی کے بارے میں نیت صاف نہیں۔ جی ہاں، اللہ تعالیٰ تو غیب کا علم جانتے ہیں۔ اللہ پاک کو معلوم ہو گیا کہ یہ لوگ اونٹنی کے بارے میں صحیح نیت نہیں رکھتے، چنانچہ آپ نے حضرت صالح علیہ السلام کو وحی کے ذریعے یہ بات بتا دی۔ یہ اس کی کونچیں کاٹ ڈالنا چاہتے ہیں۔ آپ نے قوم کے آگے اس بات کا تذکرہ کر دیا تو وہ صاف مکر گئے کہ ہمارے دلوں میں تو ایسی کوئی بات نہیں۔ آپ نے پورے یقین سے کہا کہ ایسا ہوگا کیونکہ اس کی خبر اللہ نے مجھے دی ہے، کوئی اور اگر مجھے بتاتا تو شاید میں یقین نہیں کرتا، لیکن چونکہ یہ اللہ تعالیٰ نے مجھے وحی کے ذریعے بتائی ہے یہ بات، تو مجھے اس بات پر پختہ یقین ہے کہ آپ لوگ ایسا کرو گے۔ دیکھنا تمہارے ہاں قریب ایک بچہ پیدا ہوگا جو بڑا ہو کر یہ کام کرے گا۔ لوگوں نے کہا آپ ہمیں اس کی کوئی علامت بتا دیں، ہم اس کو قتل کر دیں گے۔ آپ نے بتایا کہ وہ بچہ بھورا، نیلی آنکھوں والا اور سرخی مائل سفید ہوگا۔ ان کی بستی میں 2 سردار رہتے تھے جن کی گہری دوستی تھی، ایک کا بیٹا اور دوسری کی بیٹی تھی۔ انہوں نے ان کی شادی کر دی جس سے ان کے ہاں بالکل ایسا ہی بچہ پیدا ہوا۔ ادھر قوم کے لوگ پہلے ہی اس تاڑ میں تھے کہ ہمیں کسی ایسے بچے کی خبر ملے تو اس کا کام تمام کر دیں۔ انہوں نے چند دائیوں کو اس کام پر مقرر بھی کر رکھا تھا کہ وہ گھروں میں اس کی خیر خبر رکھیں۔ غرض یہ بچہ دیکھتے ہیں انہوں نے شور ڈال دیا کہ یہ تو ویسا ہی ہے جیسے صالح علیہ السلام نے بتا رکھا ہے۔ جاسوسوں نے بچہ لے لینا چاہا تو دونوں سردار آگے آڑے آ گئے اور کہنے لگے کہ اگر صالح علیہ السلام اس بچے کو مارنا چاہتے ہیں تو ہم اس کو قتل کر دیں گے۔ وہ اڑ گئے اور یہ شریر ترین بچہ ان کی زیر نگرانی پرورش پاتے پاتے جوان ہو گیا، اور مزید لطف یہ کہ وہ ایک دن میں اتنا بڑا ہو جاتا تھا جتنا ایک عام بچہ ایک ہفتے میں بڑا ہوتا تھا۔ اونٹنی کے بارے میں قتل کے بارے میں مختلف روایات آتی ہیں۔ کہتے ہیں کہ قوم سمود میں 2 نوجوان عورتیں تھیں، ایک کا نام خطام اور دوسری کا قبال تھا۔ قوم میں قدار اور مسرہ نامی 2 نوجوان بھی تھے۔ قدار قسام کو، مسرہ قبال کو پسند کرتا تھا۔ ایک رات حزم معمول وہ آئے تو دونوں بیک زبان بولیں، جب تک اس اونٹنی کو مار کر اس سے ہماری قوم کی جان نہ چھڑا دو گے ہمارے پاس نہ آنا۔ وہ فوراً تیار ہو گئے اور ساتھیوں کے ساتھ اونٹنی کی تلاش میں نکل گئے۔ اونٹنی انہیں حوض پر مل گئے۔ ان میں سے سب سے بدبخت نے ایک کو آگے کیا مگر وہ ہیبت کھا گیا۔ پھر وہ جس کو بھی بھیجتا وہ ڈر کر پیچھے ہٹ جاتا اور اللہ کی اس نشانی کے خون سے ہاتھ رنگنے سے خوف کھاتا۔ یہ دیکھ کر وہ بدبخت خود ہی آگے بڑھا اور ایک کاری زب لگا کر اس کی کونچیں کاٹ ڈالی۔ وہ اونٹنی پہلو کے بل گری اور خالق حقیقی سے جا ملی۔ اتنے میں ایک آدمی نے جا کر اونٹنی کے مارے جانے کی خبر حضرت صالح علیہ السلام کو دی۔ آپ صورتحال دریافت کرنے باہر نکلے کہ ان لوگوں سے سامنا ہو گیا تو وہ ایک دوسرے پر الزام دھرنے لگے کہ اس نے اونٹنی کو مارا ہے یا فلاں نے کیا ہے۔ آپ نے فرمایا جاؤ جا کر اس کا بچہ ڈھونڈو، اگر وہ مل گیا تو ہو سکتا ہے اللہ تم سے عذاب ٹال دے۔ ادھر بچے نے جب ماں کو تڑپتے دیکھا تو پہاڑوں میں چلا گیا اور ان سے چھپ گیا۔ لوگوں نے بہت ڈھونڈا پر بچہ نہ ملا، اونٹنی کا بچہ۔ البتہ حضرت صالح علیہ السلام نے اسے ایک جگہ چھپا لیا تو آپ کو دیکھتے ہی وہ رونے لگا اور 3 دفعہ بلبلایا۔ یہ دیکھ کر آپ نے قوم سے کہا اپنے گھروں میں 3 دن اور فائدہ اٹھا لو، یہ وعدہ ہے جو جھوٹا نہ ہوگا، اور ہر روز تمہیں عذاب کی ایک نشانی ملے گی کہ پہلے دن تمہارے چہرے سرخ، دوسرے دن زرد اور تیسرے دن سیاہ ہو جائیں گے۔ لوگوں نے نہ مانا بلکہ الٹا اسی شام آپ کے قتل کا بھی ارادہ کر لیا۔ چنانچہ جب چند بدبخت اس کام کے لیے نکلے تو اللہ تعالیٰ نے ان پر پتھروں کی بارش کر دی۔ یہی وہ لوگ ہیں جن کے بارے میں اللہ نے یہ کہا ہے، اور شہر میں 9 شخص تھے جو زمین میں فساد کرتے تھے اور اصلاح سے کام نہیں لیتے تھے۔ کہنے لگے کہ اللہ کی قسم کھاؤ کہ ہم رات کو اس پر اور اس کے گھر والوں پر شب خون ماریں گے، پھر اس کے وارث سے کہہ دیں گے کہ ہم صالح کے موقع ہلاکت پر گئے ہی نہیں تھے اور ہم سچ کہتے ہیں، اور ایک چال وہ چلے اور ایک چال ہم چلے اور ان کو کچھ خبر نہ ہوئی تو دیکھ لو ان کی چال کا انجام کیسا ہوا۔
ہم نے ان کو اور ان کی قوم سب کو ہلاک کر ڈالا، اب یہ ان کے گھر ان کے ظلم کے سبب خالی پڑے ہیں۔ جو لوگ دانش رکھتے ہیں، عقل رکھتے ہیں، ان کے لیے اس میں نشانی ہے، اور ہم نے ایمان لانے اور ڈرنے والوں کو نجات دے دی۔ قوم سمود کی ہلاکت۔ چنانچہ مہلت کے پہلے دن سب کے چہرے سرخ ہو گئے، جس طرح حضرت صالح علیہ السلام نے ان سے کہہ دیا تھا۔ اس بات نے انہیں فکر مند کر دیا۔ شام کو سب اکٹھے ہو کر کہنے لگے کہ مہلت کا ایک دن تو گزر گیا۔ اگلے دن سب کے چہرے زرد ہو گئے۔ شام کو پھر اجلاس ہوا کہ دوسرا دن بھی گیا۔ تیسرے دن چہرے ایسے سیاہ ہو گئے جسے کسی نے منہ پر تارکول مل دی ہو۔ چوتھے دن صبح کو سب تیار ہو کر حنوط کر کے میدان میں نکل آئے کہ دیکھیں کیسا عذاب آتا ہے اور کدھر سے آتا ہے۔ جب سورج روشن ہو گیا تو آسمان سے چنگھاڑ کی آواز آئی اور زمین زبردست طریقے سے لرز اٹھی۔ آواز کی دہشت اور زمین کی وحشت سے سب کی روحیں پرواز کر گئیں اور وہ سب کے سب وہیں ڈھیر ہو گئے، ہلاک ہو گئے۔ سب کی حرکت رک گئی، آوازیں گھٹ گئیں اور لاشوں کے ڈھیر بن کر پڑے پڑے رہ گئے۔ قرآن کریم ان کی ہلاکت کا منظر ان الفاظ میں بیان کرتا ہے: ہم نے ان پر عذاب کے لیے ایک چیخ بھیجی تو وہ ایسے ہو گئے جیسے باڑے والے کی سوکھی اور ٹوٹی ہوئی باڑ۔ اللہ اکبر، مطلب بکھر کر تنکا تنکا ہو گئے۔ اور جن لوگوں نے ظلم کیا تھا ان کو چنگھاڑ کی صورت میں عذاب نے آ پکڑا تو وہ اپنے گھروں میں اوندھے پڑے رہ گئے، گویا کبھی ان میں بسے ہی نہ تھے۔ سن رکھو کہ سمود نے اپنی پروردگار سے کفر کیا، اور سن رکھو کہ سمود پر پھٹکار ہے۔ جبکہ حضرت صالح علیہ السلام نے ان سے نا امید ہو کر منہ پھیر لیا اور کہا: اے میری قوم، میں نے تم کو اللہ کا پیغام پہنچا دیا اور تمہاری خیر خواہی کی، مگر تم ایسے ہو کہ خیر خواہوں کو دوست نہیں رکھتے۔ سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 79 کا یہ میں نے آپ کو حوالہ دیا ہے۔ تو یہ جو قوم سمود کا قصہ ہے یہ ہم سب کے لیے ایک عبرت ہے، اور قرآن کریم میں یہ قصہ قیامت تک پڑھا جاتا رہے گا، جس میں ہر متکبر، مغرور اور سرکش کے لیے سامان عبرت ہے۔ اور خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو اس سے عبرت دلائی۔ چنانچہ غزوہ تبوک کے سفر میں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی وادی سے گزرے، قوم سمود کی جو وادی تھی وہاں سے گزرے اور ان کے گھروں کے پاس مقام حجر میں قیام فرمایا، تو لوگوں نے انہی کنویں سے پانی لیا جن سے قوم سمود پانی پیتی تھی، اور اس سے ہی آٹا گوندا اور سالن بنایا۔ لیکن جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس بات کا علم ہوا کہ یہاں سے پانی لیا گیا ہے، روٹی بنائی گئی ہے اور سالن بنا گیا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فوری حکم جاری کیا کہ اپنی روٹیاں اور اپنے سالن کو اوندھے منہ لڑکا دو، ہانڈیاں گرا دو اور آٹا اونٹوں کو کھلا دو، اور ان کو لے کر آگے روانہ ہوئے اور اس کنویں کے پاس جا ٹھہرے جہاں سے وہ اونٹنی پانی پیتی تھی۔ جی ہاں، جس کی اس نے بدبخت نے کونچے کاٹ ڈال کر اس کو مار ڈالا تھا، اس اونٹنی جہاں سے وہ پانی پیتی تھی وہیں سے، اس کنویں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ صرف خود پانی پیا بلکہ تمام صحابہ کرام نے وہاں سے پانی پیا اور ان کی بستی میں جہاں اللہ کا عذاب نازل ہوا تھا داخل ہونے سے منع بھی فرمایا، اور فرمایا مجھے ڈر ہے کہ کہیں تم پر وہی عذاب نہ آ جائے جو ان پر آیا تھا، پس تم ان کی بستی میں داخل مت ہو۔ اس وقت آپ کجاوے پر تھے، یہ ارشاد فرما کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چہرے پر چادر ڈال لی، مطلب آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس جگہ سے گزرنا پسند نہیں فرماتے تھے۔ اور ایک دوسری روایت میں ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم وادی حجر سے گزرے تو فرمایا ان عذاب پانے والوں کی بستی سے روتے ہوئے گزرو، اگر تم روتے ہوئے نہیں گزرو گے تو اس بستی سے مت گزرنا، ورنہ کہیں تم پر بھی انہی جیسا عذاب نہ آ جائے۔ تو یہ عذاب کا ڈر، خوف، اللہ اکبر، حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی محسوس ہوا تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی اپنے ساتھ اپنی قوم کے لوگوں کو اس بستی سے گزرتے وقت روتے وقت گزرنے کے لیے حکم صادر کیا۔ تو ناظرین و عازرین، قرآن پاک ہم جب کھولتے ہیں، اس کو پڑھتے ہیں، تو قوم عاد، قوم سمود اور قوم لوط،
ان کے عذاب جب ہم دیکھتے ہیں، سنتے ہیں، پڑھتے ہیں تو ہماری روحیں کانپ جاتی ہیں کہ کس طریقے سے اللہ پاک نے ایک بستی کو، ایک جمی جمائی بستی کو اور اس کے رہائشیوں کو اللہ تعالیٰ نے راتوں رات نیست و نابود کر دیا کہ جب صبح اٹھے تو ان کا اس پوری بستی کا نام و نشان تک نہیں تھا۔ تو یہ تھا حضرت صالح علیہ السلام کا قصہ، مختصراً یہ قصہ بیان کیا گیا ہے، اور وہ اس اونٹنی کا قصہ جو ایک نشانی تھی حضرت صالح علیہ السلام کی طرف سے اللہ تعالیٰ نے بھیجی تھی۔ تو امید ہے ناظرین و حاضرین آپ ضرور اس قصے کو یاد رکھیں گے، اس کو سمجھیں گے اور اس پر عمل بھی کریں گے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ کے عذاب سے ڈرنا ہے۔ قصہ مختصر کہ یہاں جو ہمیں سبق ملتا ہے اللہ تعالیٰ کے عذاب سے ڈرنے کا، کہ اللہ تعالیٰ کا عذاب کسی وقت بھی کسی طریقے سے بھی ہم پر نازل ہو سکتا ہے، تو ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ کے عذاب سے ڈریں، نماز و قرآن کی پابندی کریں، اور الحمدللہ رمضان المبارک آ رہا ہے تو اس کی فضیلت، اس کی برکت سے مکمل طور پر مستفید ہوں اور مکمل طور پر اس کی فضیلت کو حاصل کریں انشاءاللہ عز و جل۔ تو کل ایک اور نئے بلاگ کے ساتھ حاضر خدمت ہوں گی، جب تک اجازت دیجیے، اللہ حافظ اور السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔